अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे, अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, वो बात कुछ सच्ची ही साबित होती चली जा रही है, और वो ये कि औरतों का फितना दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। देखिए ना, सबसे पहले हरीम शाह और संदल खटक का मसला आया। उससे पहले रेहाम खान ने अपनी जो किताब लिखी थी इमरान खान साहब के हवाले से, वो भी एक खातून थी। फिर उसके बाद कर्नल साहब की वाइफ उज़्मा खान, सिंथिया डी रिची, फिर आयशा सना का फ्रॉड, और इतनी सारी औरतें। डेली बेसिस पे एक औरत का कोई ना कोई मसला आ रहा है। और अभी इस चक्कर में आज मैंने आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाया था, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च आपके लिए लेकर आने वाली थी, लेकिन बीच में एक और ख़ातून आ गई। तो जनाब, सबसे पहले आज की जो मेरी रिसर्च है, जो मैं सुबह से कर रही थी, क्योंकि बहुत ही हसास मामला है, तो मैंने कहा कि मैं पूरे एविडेंसेस के साथ आपसे बात करूं, ताकि जो पीटीआई के लवर्स हैं वो इस चीज़ को डिनाई ना कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पे अगर आप ख़ुद से तहकीक करेंगे तो आपको बहुत सा डेटा मिल जाएगा। और तमाम इनके पर्सन्स ने अब तो इस पे प्रोग्राम्स भी कर दिए हैं, तो लिहाजा अब मैं भी अपनी रिसर्च जो है वो आप तक पहुँचा रही हूँ। और वो ये है कि उज़्मा कारदार साहिबा, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, वो पीटीआई की एमपीए हैं, उनकी एक ऑडियो कॉल जो है, जो एक खातून के साथ वो कर रही थी, वो लीक हो गई है। और उस कॉल के लीक होने के बाद इमरान खान साहब और उनकी जो अहलिया हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई हैं, और उसके बाद रिएक्शनरी तौर पे उनको पीटीआई से उनके ओहदे से हटा दिया गया है। उज़्मा कारदार साहिबा जो हैं, उनकी जो ज़हनी हालत है इस वक्त, वो बहुत परेशान हैं, बहुत टेंस हैं। तो ये सारा मामला मैं आपको बताऊंगी कि असल में हुआ क्या और क्यों उनको अपने ओहदे से हाथ धोने पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, और मैंने पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको बड़ी आसानी के साथ समझ आ सके कि मामला क्या है। और उज़्मा कारदार साहिबा की जो ऑडियो कॉल लीक हुई है, उसमें उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो लगाए हैं फैयाज़ चौहान पे, बुशरा बीबी जो कि अहलियाँ हैं इमरान खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की। उसके अलावा उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं फिरदौस आशिक अवान पे, सारा अहमद एक उनकी हैं, उन पे पीटीआई की हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। और फैयाज़ चौहान के बारे में जैसे कि आपको बताया है, नईमुल हक के बारे में भी उन्होंने बात की है। पूरे 1 दर्जन इल्ज़ामात, तो 1 दर्जन इल्ज़ामात लगाए हैं। और मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, एक एक इल्ज़ाम आपको बताती जाऊंगी, और साथ में उनकी ऑडियो कॉल जो है वो आपको सुनाती जाऊंगी, ताकि आपके लिए समझने में बहुत आसानी हो। तो चलिए चलते हैं आज के इल्ज़ाम नंबर 1 पे, जो उज़्मा कारदार साहिबा ने लगाया है बुशरा बीबी पर। संगीन किस्म का इल्ज़ाम, और तकरीबन एक लाइन में 6-7 इल्ज़ाम तो उन्होंने बुशरा बीबी पे लगाए हैं। एक खातून के साथ फ़ोन पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने बाग दौड़ जो है ना पूरी पीटीआई की, वो अपने हाथ में ले रखी है, और सारा काम वो ख़ुद करती हैं से मुराद ये कि अपना जो पार्टी है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो हैं वो ये कहती ज़रूर हैं कि मैं जो हूँ ना किसी ओहदे को अपने पास नहीं रखती, लेकिन हकीकत ये है कि सारा वो काम कर रही हैं, लेकिन बैक डोर से। ये है उनका इल्ज़ाम नंबर 1। इल्ज़ाम नंबर 2 जो बुशरा बीबी के ऊपर वो लगाती हैं, वो इल्ज़ाम ये लगाती हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब को लोगों से मिलने नहीं देती हैं एक ख़ास वक्त के बाद। तो ये तो वो एक जैसे औरतों वाली चुगलियों वाली बात होती है ना, वही वाली बात हो गई कि जैसे बीवियां अपने शौहरों को कहती हैं ना कि 6 बजे तुमने घर पहुंचना ऑफिस से, मैं तुम्हें कह रही हूँ, ना तुम किसी दोस्त के घर जाओगे ना तुम कहीं जाओगे। तो ये वो वाला इल्ज़ाम था। मुझे नहीं पता कि इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है, लेकिन आपको मैं अभी उनकी ऑडियो कॉल सुनाऊँगी, जिसमें ख़ुद अपने कानों से आप ये इल्ज़ाम सुनेंगे। नंबर 3 इल्ज़ाम उन्होंने जो बुशरा बीबी के ऊपर लगाया है वो ये है कि बुशरा बीबी ने जब पहली बार अपना इंटरव्यू दिया था नदीम मलिक साहब को, तो नदीम मलिक के इंटरव्यू के बाद उनको इतना ट्रोल किया गया था बुशरा बीबी को, कि उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली थी, और उन्होंने कहा था कि मैं किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट, कोई भी चीज़ अपनी जो है वो जारी नहीं करूँगी। इल्ज़ाम नंबर 4 जो उन्होंने बुशरा बीबी पर लगाया है वो बहुत ही संगीन है। वो कहती हैं कि नईमुल हक साहब जो हैं वो जो हैं वो कहा करते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, कहा करते थे कि बुशरा बीबी जो हैं इनके पास मुवक्किल हैं, और ये शक्ल देख के किसी इंसान की उसके तमाम अहवाल को जान जाती हैं, जिसकी वजह से उनसे बात छुपाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इल्ज़ाम नंबर 5 इंतहाई गलीज़ है, और वो ये है कि उज़्मा कारदार साहिबा कहती हैं कि एक मरतबा वो बैठी हुई थी इमरान खान साहब के पास, तो उन्होंने इमरान खान को ऐसे छेड़ने की सेंस में कहा कि सुनाएं फिर कैसी जा रही है आपकी, यानी कि शादीशुदा लाइफ।
تو عمران خان صاحب نے آگے سے ان کو جواب دیا بقول عظمیٰ کاردار کے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ تم میری شکل دیکھ کے پہچان لیا کرو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی میں آپ کو آڈیو کال میں سناؤں گی. پھر الزام نمبر 6 پہ چلتے ہیں. الزام نمبر 6 یہ ہے کہ وہ بشریٰ بی بی کے بارے میں اس خاتون سے بات کرتے ہوئے آڈیو کال میں یہ کہہ رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ پرانے لوگوں کو نوازتی ہیں. پرانے لوگوں سے مراد جن کے ساتھ ان کی پرانی رفاقت ہے ان کو نوازتی ہیں, لیکن جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو وہ ہرگز نہیں نوازتی ہیں. تو بشریٰ بی بی کے بارے میں یہ جو تمام الزامات انہوں نے لگائے ہیں یہ آپ اپنے کانوں سے خود سنیے, کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی, میں آپ تک صرف خلاصہ لے کر آئی ہوں اس کال کا, تو سنیے خود ہی. اور اکیلا اندر گیا اور کہتا ہے کہ میں نے کسی سے کہا عمران اسے مڑ کے دیکھا ہی نہیں. اور کہتا ہے حالانکہ ہم سارے ہر وقت اسے گھر کے ساتھ اندر ہوتے تھے, لیکن اب اس نے ایک نا لائن ڈرا کر دی ہے, اس لائن سے آگے کوئی جائے گا گھر کے اندر. ہاں اس طرح سے اس نے اپنا کیا ہوا ہے کہ اندر اس نے اپنا, جب خان اس کے پاس جاتا ہے تو پھر کوئی اس کے پاس نہیں جا سکتا, اندر کوئی نہیں جا سکتا. میں کسی کو کیا بھول جاؤ تو سب جاؤ, اس کے آگے تم نہیں جا سکتے. یہ خان کو کہا کہ میں آپ کی پولیٹیکل لائف میں پبلکلی نہیں آؤں گی, لیکن پیچھے پرائیویٹلی میں کوئین ہوں یہاں پہ. بس یہ اس نے کنٹرول وغیرہ رکھا ہوا اندر. وائرس کی بیوی ہے وہ, ایک اس نے انٹرویو دیا تھا اس کے نذیر ملک کو, اس کے بعد وہ آئی ہے, اسی کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. تو بس یہی تو ہے. برہام خان تو آپ کو پتا ہے وہ پولیٹیکلی کتنی, یہ پیچھے بیٹھ کے اگر کوئی چیز, یہ میرے خیال میں خان وہ مجھے نہیں وہ لگتا تھا نا کہ میں نے پوچھا آپ سے بھی کیسی تمہاری میرج لائف ہے, کہتا ہے کہ جب میں گھر جاتا ہوں تو میری شکل دیکھتی ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ سارا دن میں کس پرابلم سے گزرا ہوں. اور پھر مجھے بھائی وہ موکل ہے. موکل کا مطلب ہے کہ وہ جن بھی ہے اس کے اندر, جو موکل ہوتا ہے اسے پتہ تو لگ جاتا ہے نا کیا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہوتا. اور جو کہتا ہے نا میں بشریٰ کی بیوی کے ساتھ میں بہت کلوز ہوں, سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ, الگ جھوٹ ہے. پھر ایک وہاں پہ جسے کہتے ہیں نا ناک کا بند ہے ساروں کا, پرانے جاننے والے ہیں نا وہ ان کو وہ نواز رہی ہے یا ان کو آگے لا رہی ہے کر رہی ہے, وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا. کیا کہہ سکتا ہے بندہ, ون واٹ کین ون سے. CM does not fall back on جہان. اس کا سارا کام جو ہے وہ راجہ جہانگیر کرتا ہے, DGP اور اس کا سارا میڈیا سنبھالتا ہے, یہ مجھے پتا ہے. وہ چوہان کے نوٹیفیکیشن کی کیا ویلیو ہے مجھے یہ بتا دو. تو کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی تو اپنی کرسی جو ہے وہ آج ہے کل نہیں ہے, 10 دفعہ اس کو رپورٹ کیا 10 دفعہ لگایا, اس کی اپنی اتنی ویلیو نہیں ہے یار. کیا ہو گیا تم لوگوں کو. اچھا پھر اس کے بعد اب اس وقت یہ سچویشن ہے کہ صرف ایک میں واحد ہوں خاتون جو کہ PDMA کے ساتھ کام کر رہی ہے. چیف کمشنر کو CM آفس سے ڈائریکٹو گئے, میں کو وہ لیٹر بھیجتی ہوں, وہاں سے ڈائریکشن گئی ہے اور PDMA نے لیٹر نکالے. آپ کو کیا پتا کہ میں ڈفرینٹ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. نوے شاہراہ میں نے اتنی بڑی 2 کروائی ہیں میٹنگ جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز, ورلڈ بینک کا جو رہتا ہے وہ آیا, تو میں نے پنجاب اسمبلی میں گندی چڑھی. میں ایکچولی میں نے تم لوگوں کو یہ بھیجا نہیں, میں تو میڈیا میں کوریج ہوا, یہ تم لوگ پتہ نہیں, تم لوگ بات ہی نہیں کرتے ہو, تم لوگ صرف سیاست کی بات کرتے ہو. یہ اچھا ہی کام ہے جو حکومت کے کام سطح پہ میں انٹرنیشنل لیول پہ کر رہی ہوں. یہ یونیسیف نے کولمبو بھیجا تھا پارلیمنٹیرین میٹنگ میں, میری PSOs کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. جوان اپنی بھی تو اس نے کارکردگی دکھانی ہے کہ نہیں. اب جب سے اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے مہر تارا صرف گلف نیوز میں اس کے کوئی کانٹیکٹ ہے, بس اس میں اس کا ایک آدھ آرٹیکل آ جاتا ہے. راجہ بشارت کہتے ہیں یہ انلیگل ہے, یہ کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. بھائی جوہان نے یہ بتانا نہیں ہے کہ میں پنجاب کی انفارمیشن منسٹری کا زبردست طریقے سے چلا رہا ہوں, یہ نہیں اس نے لوگوں کو بتانا. I don't, why should is Meher Tarar an MPA? Meher Tarar chairperson of a standing committee in Punjab Assembly. اس کا تو کچھ رول ہی نہیں ہے, اس کا تو کوئی she doesn't have any designation. اس کو تو ویسے چونکہ وہ پرانے زمانے میں ایک میڈیا میں ہوتی تھی, جو بھی ہے یہ MPA نہیں بن سکی, یہ باہر نکل گئی, تو اب اس کو اپنا ادھر ادھر سے 2-1 سفارش کرا کے وہ دوبارہ گھسنے کی کوشش کی. کوئی جگہ کی ویلیو نہیں ہے کہیں بھی. اچھا پھر میں اور سنو, پھر میں بورڈ آف گورننس جو ہے کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ پنجاب کے, میں اس کی ممبر ہوں. پھر میں یہ جو لاہور کالج آف یونیورسٹی ہے میں اس کے سنڈیکیٹ کی ممبر ہوں. پھر میں کشمیر کمیٹی کی ممبر ہوں. میرے پاس 10 پورٹ فولیوز ہیں.
آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. میں بھی تمہیں سب کچھ بھیجتی ہوں بھائی, آنکھیں کھلی رہ جائیں گی تمہاری. جو میں کام کری کوئی اس وقت کام نہیں کر رہی ہے اس بات سے, یہ ہم کو سب پتہ ہے. جی تو عظمیٰ کاردار صاحبہ نے جو الزام نمبر 7 لگایا ہے وہ لگایا ہے سارہ احمد پر, اور وہ کہتی ہیں کہ سارہ احمد کو جہاز میں بٹھا کے عمران خان صاحب اپنے ساتھ لے گئے, اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جتنے منہ اتنی باتیں. پھر لوگوں نے ان کے بارے میں بڑی گندی گندی باتیں کی, اور پھر یہ بھی کہا کہ انسان کو خود اپنا خیال رکھنا چاہیے, اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے, اور یہ بھی کہا کہ جہاز میں چھلانگ مار کے تو خود نہیں نا کوئی بٹھا لیتا یا بیٹھ جاتا. ظاہری بات ہے خان صاحب نے ان کو اپنے ساتھ جہاز میں بٹھایا ہوگا تو وہ گئی ہوں گی. تو یہ بات بھی آپ اپنے کانوں سے سن لیجئے. کیونکہ جب یہ گیا تھا وہاں پہ ملتان تو اس کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوئی تھی, اس لیے یہ وہی والی ہے نا, یہ جو ملتان کا جو ہمارا ایم این اے ہے یہ اس کے گروپ کی ہے نا, اس نے اس کا نام دیا تھا ریزرو لسٹ میں. کیا نام ہے جو اس کے شاہ محمود کے ساتھ ہوتا ہے, اس کا نام مجھے بھول گیا ہے. ابھی وہ چیف وپ بنا ہوا ہے وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں, ڈوگر. یہ ہے ہی ملتان کی نا, تو پھر وہ اس پہ تو سارہ احمد کا سب سے سر فہرست ہونا چاہیے جو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے گئی ہے اس کے ساتھ جہاز میں. جہاز میں اور کیوں نہیں کوئی بیٹھ کے گیا. خیر ہے کہیں شادی کر لی ہے پھر, لیکن اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں کنفرم کچھ نہیں ہوا. تو خان کی بھی تو تیسری شادی ہے نا, کیا فرق پڑتا ہے. یہ وہ سارہ احمد ہے نا تمہاری فیوریٹ, وہ چائلڈ پروٹیکشن والی, یہ وہ ہے. یہ اس لیے گئی تھی کیونکہ یہ بڑی اس کی وہ پیٹ ہے نا, اس کی کیا نام ہے, پرویز خٹک کی. تو یہ سیالکوٹ میں اس نے سی ایم کا وہ وزٹ تھا وہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں, تو وہ یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی وہ ہے نا چیئر پرسن ہے آج کل, تو اس لیے وہ ساتھ چلی گئی ہوگی. ویسے کرنا نہیں چاہیے, سی ایم شوڈ اوائڈ دس کیونکہ پھر بہت جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں. پھر آپ الزام نمبر 8 یہ ہے کہ عظمیٰ کاردار یہ کہتی ہیں کہ میری وجہ سے, یعنی وہ اپنی بات کر رہی ہیں کہ 4 سے 5 لوگوں کو چیئر پرسن اسٹینڈنگ کمیٹی بنا دیا گیا, یعنی سفارش پہ. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خان صاحب ان کی اتنی بات سنتے ہیں کہ انہوں نے ان کے کہنے پر بنایا. اور اب میں نے جو کچھ چیزیں لکھی ہیں جو میں پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں تاکہ ایک بھی لفظ کا ہیر پھیر نہ ہو. وہ کہتی ہیں کہ الیکشن سے پہلے مجھے پنجاب اسمبلی میں خان صاحب نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ وہاں جا کر کام کرو, اور پھر 23 سے 24 لوگوں کو وہاں پر جا کر منسٹری دینی پڑی. تو آپ یہ خود سن لیجئے. نمبر دو میری وجہ سے خان صاحب نے 4-5 لوگوں کو چیئر پرسن اسٹینڈنگ کمیٹی بنایا ہے. میں چیئر پرسن ہوں اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی کی, 4-5 اور خواتین, وہ میری وجہ سے میں نے ٹیک اپ کیا اسٹینڈ کہ آپ ڈیسیجن میکنگ رولز میں آپ خواتین کو کیوں نہیں لا رہے. پارلیمنٹری سیکرٹریز کی آپ نے لسٹ نکالی ہے, اس میں ایک بھی خاتون نہیں ہے. منسٹرز میں مجھے خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس ٹیکس ہے خان صاحب کے ہفتہ پہلے الیکشن سے کہ میں نے تمہیں اس لیے یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں بھیجا ہے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں منسٹری دو تاکہ تم کوئی پروڈکٹیو کام کرو. اٹ ول ڈو ونڈرز اف وی میک دا گورنمنٹ ان پنجاب. یہ ہفتہ پہلے کی ٹیکس ہے خان صاحب کا خود مجھے. پھر ہوا یوں کہ تقریباً 23-24 انڈیپینڈنٹس کو منسٹریز دینی پڑ گئی ورنہ ہماری حکومت نہیں بن رہی تھی. اس لیے ہم لوگ مجھے مسرت اور سعدیہ سمیل تینوں کو کہا تھا انہوں نے. سعدیہ کو نہیں ڈائریکٹلی کہا تھا لیکن مجھے تو ڈائریکٹلی خود کہا تھا انہوں نے ٹیکس میں. دونوں خواتین کلیم کرتی ہیں کہ ہمیں کہا تھا, مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن میں کیوں شک کروں. لیکن ہمارا نام آتا رہا تینوں کا, 2-3 دفعہ ہمارے نام آئے. پھر اس کے بعد یہ کیوں لیگ نے گند ڈالا, آگے کسی کی کہانیاں ہوئی, تو پھر وہ نہیں ایک چیز. پھر میں نے خان صاحب کو خط لکھا, انہوں نے میری وجہ سے پھر چیئر پرسنس بنایا اسٹینڈنگ کمیٹیز کے. یہ ہاف منسٹر کی پوزیشن ہوتی ہے. مجھے سرکاری گاڑی ملی ہے اس کی وجہ سے, دفتر سرکاری گاڑی ملی ہے. اچھا, اب اس کے بعد جب مجھے چیئر پرسن اسٹینڈنگ کمیٹی جینڈر مین اسٹریمنگ بتایا, پھر یونیسیف نے مجھے انگیج کیا, پھر مجھے ورلڈ بینک نے انگیج کیا, پھر مجھے ویمن نے انگیج کیا, مجھے اس میں یو این ایس سی نے انگیج کیا. میں ان ساروں کے ساتھ کام کر رہی ہوں. یہ کوئی میرے نزدیک نہیں پہنچتا اس وقت. آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اچھا, پھر میں اسپوکس پرسن ہوں پنجاب گورنمنٹ کی اوتھینٹک شروع سے لے کے آج دن تک. میں آفیشلی تمام نوٹیفیکیشن سے میرا نام ہے, ثانیہ کا بھی دوسرا نام ہے. یہ تو بعد میں ملنے پہلے کر کے آ گئے. ہم لوگ تو آفیشل ہیں. سی ایم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے بہت ہی تنگ تھیں، اور وہ کیا کہتی تھیں سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں ان کی سٹیٹمنٹ، کیونکہ میں اپنے پاس سے ایک لفظ بھی نہیں بولنا چاہتی۔ عظمیٰ کاردار کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر کوئی چیز نہیں رکتی، احتیاط کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے، لیکن اتنے کیئرفل رہنے کے باوجود بھی آج ان کی آڈیو کال جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا تو ایک مانسٹر ہے نا، اس میں کوئی چیز جو رکتی تھوڑی ہے، پھر ہر جگہ ہی جاتی ہے۔ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے بندہ کو اس لیول، اس پوزیشن پہ آ کے نا، یو ہیو ٹو بی کیئرفل۔ یاد ہے وہ ہم لوگوں کو بھی بڑا کیئرفل ہونا پڑتا تھا جب ہم جاتے تھے خان صاحب کے ساتھ کہیں۔ ڈزنٹ میٹر، یہاں پہ بس ایسے ہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو، بس دیٹس اٹ۔ ہاں تو پھر اب یہ دیکھو نا، یہی تو مسئلہ ہے سارا، کہ آج کل کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک کو یہ ٹریٹمنٹ اسپیشل دے رہے ہیں تو پھر باقی تو کوشچن کریں گے نا اس چیز کو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے نا۔ اس طرح کہ بندہ کیئرفل رہے، آپ کسی کو بھی نہ لے کے جائیں، جب اتنے لوگ ہیں تو پھر اب سارے دیکھو، she could have easily gone in her own transport۔ مسئلہ کیا تھا؟ اگر جانا تھا اور سی ایم نے وہاں پہ وزٹ کرنی تھی، اپنی گاڑی پہ جاتی اور وہاں پہ جا کے ریسیو کر لیتی سی ایم کو۔ اینی جنی گل ہے، لیکن ساتھ بٹھا کے لے جانا اور کرنا، وہ پھر پتہ ہے بڑے عجیب پھر میسج۔ اور یہ تو ہیلی کاپٹر تو ایک ایسی چیز ہے نا جس میں وہ آپ خود تو نہیں جا کے چھلانگ مار کے بیٹھ سکتے نا، یہی چیز ہے ساری۔ اینی وے، کنسیڈرنگ کہ شی از ناٹ ایون این ایم پی ہے، اور آپ کیا کریں یار، جو اس نے کرنا ہے کرنے تو اس کے آگے سے ظاہر ہے کہ جب یہ میڈیا میں بات نکلتی ہے تو پھر خود ہی ڈیل کریں اس سے، ہم کیا کریں۔ میں اس وقت وہ آئی ہوئی ہوں، ایک چینل پہ ہی آئی ہوئی ہوں۔ اس کو شاید چغلی کھانا کہتے ہیں یا پھر کہتے ہیں غیبت۔ میں خود ایک لڑکی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے پیٹ میں کبھی کوئی بات نہیں رکتی ہے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے تھا۔ جس خاتون کے اوپر ٹرسٹ کر کے انہوں نے یہ ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کی، انہوں نے ہی ان کو دھوکہ دیا، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہری بات ہے آڈیو کال ان کی جو ہوئی ہے وہ کیسے لیک ہو گئی، ایسے تو لیک نہیں ہو سکتی، وہ لیک کروائی گئی۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس کال کے پیچھے بھی ایک پلاننگ ہے، کیونکہ اتنے سارے سوالات ایک ہی کال پہ ان سے پوچھے گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کی بے وقوفی کہہ لیجئے، یا ان کی نالائکی کہہ لیجئے، یا ان کا معصومانہ سمجھ لیں کہ ایک طریقہ سمجھ لیجئے، یا جو بھی سمجھ لیجئے، بھول پن سمجھ لیجئے، ان کی نیگلیجنس سمجھ لیجئے، کہ انہوں نے سب کچھ کال پہ بتا دیا۔ تو ایک اور الزام یہ ہے کہ منصور علی خان صاحب جو ایک سینئر اینکر پرسن ہے، انہوں نے آج سے کچھ دن پہلے ہی یہ پیش گوئی کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک آڈیو کال لیک ہونے والی ہے، اور اس آڈیو کال کے لیک ہو جانے کے بعد پی ٹی آئی کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اگلے الزام کی طرف۔ اگلا الزام انتہائی سنگین ہے، اور عظمیٰ کاردار صاحبہ نے وہ لگایا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ۔ تو اگلا الزام انتہائی سنگین ہے، جو کہ ہمارے اداروں پر، ہمارے سیکیورٹی، ہمارے انٹیلیجنس اداروں پر لگایا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ لگایا گیا ہے۔ تو اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی، آپ خود سن لیجئے، اور جو بھی آپ نے اندازہ لگانا ہے یا جو کچھ بھی آپ کا انالیسس کہتا ہے، جو بھی آپ کی سمجھ میں آتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے۔ دیکھو، زیادہ تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے نا اس وقت، یہ پورا میڈیا اوپر سے جو الف سے لے کے یہ تک چینج کر دیا انہوں نے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے، یہ کم از کم اس وقت یہ تو کلیئر میسج ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو اوپر خان جو ہے وہ اکٹھے چل رہے ہیں۔ لیکن یہ اچھی بات ہے نا یار، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہاں پہ حکومت کو چل سکتی ہے پاکستان میں؟ مجھے یہ بتا دو جواب، تم بنا کے رکھنی پڑتی ہے، ورنہ تو باقی سروائیول کی جنگ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فردوس عاشق اعوان کے بارے میں اور فیاض چوہان کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا۔ یہ فردوس آپا جو ہے نا، یہ she's just asking for trouble، کچھ بھی نہیں۔ اور جتنا بولے گی نا اتنا اس کے خلاف ہوگا معاملہ۔ اور آج فیاض چوہان صاحب نے ہی ان کو عہدے سے برخاست کیا ہے، انہی کے سگنیچرز وہاں پر ہوئے ہیں۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت بہت ٹینس ہیں، بہت پریشان ہیں، نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ اس کی تردید کریں یا اس پہ سٹینڈ لیں گی۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آپ لوگ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن آپ لوگ اس بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خاتون کا کتنا قصور ہے جس نے ان کے ساتھ اتنی باتیں کرنے کے بعد ان کی کال جو ہے، آڈیو کال جو ہے وہ لیک کی ہے؟ کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، فون پہ بات کرتے ہیں یا اس پہ ٹرسٹ کر کے ہم اپنی بات شیئر کرتے ہیں، اور اگلا بندہ اگر اس کو آڈیو کال کو لیک کر دے یا اس کو کچھ بھی غلط استعمال کرے، تو اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو ذاتی طور پہ یہ چیز اچھی نہیں لگی ہے، اور عظمیٰ کاردار صاحبہ کو بھی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جس کے ہم گواہ تو ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو پروو نہیں کر سکتے. ماں کاردار صاحبہ کا تو اب اللہ حافظ ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی دوسری پارٹی ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا وہ کسی دوسری پارٹی میں چلی جاتی ہیں یا نہیں جاتی ہیں. اپوزیشن کا اس بارے میں کیا رویہ ہوتا ہے. تو اپنی آراء سے مجھے آگاہ رکھیے, کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا مت بھولیے گا, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میں ہمیشہ آپ کے لیے اچھے سے اچھے ویڈیوز لے کر آتی رہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.